नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफ़ बामानी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 21। व कदालिका, और इसी तरह, आसरना, हमने मुतले कर दिया, अलैहिम, उन पर, यानी उन लोगों पर, लियालमु, ताकि वो जान लें, अन्ना, के बिलाशुबा, वादल्लाहि, अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन, हक़ है, व अन्नस्साअता, और बिलाशुबा क़यामत, ला रैबा, नहीं कोई शक, फ़ीहा, इसमें, इज़, जब, यतनाज़अऊना, वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे, तनाज़ा कर रहे थे, बैनहुम, बाहम, यानी आपस में, अमरहुम, उनके मामले में, फ़क़ालू इब्नु, तो उन्होंने कहा तुम बनाओ, अलैहिम, उन पर, बुनियाना, एक इमारत, रब्बुहुम, उनका रब, आलमो, खूब जानता है, बेहिम, उनको। काल लदीना, कहा उन लोगों ने जो गालबू, गालब आए थे, अला अम्रहिम, उनके मामले पर, लनत्तखिज़न्ना, अलबत्ता हम ज़रूर बनाएंगे, अलैहिम मस्जिदा, उन पर एक मस्जिद। आयत नंबर 22। सयक़ूलूना, अन करीब वो कहेंगे, वो लोग कहेंगे, सलासतुर राबिउहुम, कि वो तीन थे, उनका चौथा कल्बुहुम, उनका कुत्ता था। वयक़ूलूना, और वो कहेंगे, खमसतुन, वो पाँच थे, सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था। रजमम, ये तो राय ज़नी करना है, बिलगैब, गैब के साथ, बिन देखे। वयक़ूलूना, और वो कहेंगे, सबअतुम व सामिनुहुम, वो सात थे और उनका आठवां, कल्बुहुम, उनका कुत्ता था। कुल, फरमा दीजिए, रब्बी, मेरा रब, आलम, खूब जानता है, बेइद्दतिहिम, उनकी तादाद को, मा यालमुहुम, नहीं जानते उनके हाल को, इल्ला, मगर, कलील, बहुत थोड़े लोग। फ़ला तुम्हारे, सो न आप झगड़ा करें, फ़ीहिम, उनके बारे में, इल्ला, मगर, मिराअन, झगड़ा, ज़ाहिरन, सरसरी, वला तस्तफ्ते, और ना आप पूछिए, फ़ीहिम, उनके बारे में, मिनहुम, उनमें से, अहदा, किसी से भी। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 21। व कदालिका आसरना अलैहिम लियालमू, और इसी तरह हमने लोगों को उन पर मुतले कर दिया, यानी जिस तरह हमने उनको सुलाया और फिर जगाया, इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से भी आगाह कर दिया। ये आगाही इस तरह हुई कि जब असहाबे काफ का एक साथी चांदी का वो सिक्का लेकर शहर गया, जो 300 साल कबल के बादशाह दकियानूस के ज़माने का था, और वो सिक्का उसने एक दुकानदार को दिया, तो वो हैरान हुआ। उसने साथ की दुकान वाले को दिखाया, वो भी देखकर हैरान हुआ। जबकि असहाबे काफ का साथी ये कहता रहा कि मैं इसी शहर का बासी हूँ, रहने वाला हूँ, बाशिंदा हूँ, और कल ही यहाँ से गया हूँ। लेकिन इस कल को 3 सदियाँ गुज़र चुकी थी। लोग किस तरह इसकी बात मान लेते। लोगों को शुबा गुज़रा कि कहीं इस शख्स को मदफून ख़जाना तो नहीं मिल गया। शुदा बात बादशाह वक्त या हाकम में मजाज तक पहुंची, और उस साथी की मदद से वो गार तक पहुंचा और असहाबे काफ से मुलाकात की। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वफ़ात दे दी। लियालमू, ताकि वो जान लें, अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, कि बेशक अल्लाह का वादा हक़ है, व अन्नस्साअता ला रैबा फ़ीहा, और यकीनन क़यामत, इसमें कोई शक नहीं,
اذ یتنازعون بینہم امرہم، اس میں کوئی شک نہیں جب لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ یا تو ظرف ہے، یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعد الموت کا وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ یا تو ظرف ہے آثرنا کا، یعنی ہم نے ان کو اس وقت ان کے حال سے آگاہ کیا جب وہ بعد الموت یا وقوع قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، یا لیعلموا کا، یعنی تاکہ وہ جان لے جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے۔ جب جا کر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو پھر وفات دے دی، تو بادشاہ اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنا دی جائے۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ان کو بہتر جانتا ہے۔ جھگڑا کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے بارے میں صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے وہ بولے ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر اور شرک؟ امام شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دیے ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اس کے بارے میں واللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتا ہے، کہنے کے بعد فرمایا ظاہر یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے فرما روا اور ارباب اختیار تھے، اور کیا ان کا یہ فعل محمود ہے؟ یہ محل نظر آتا ہے، کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1330 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 529 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں موجود ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 532 ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں اور ولیوں نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انی خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو لوگوں سے چھپا دو، مخفی رکھا جائے، چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے۔ آیت نمبر 22، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمًا بالغیب، بن دیکھے پتھر مارتے ہوئے۔ یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مومن اور کافر تھے، اور بعض نے کہا کہ اہل کتاب تھے
جو کتب سماویہ سے آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے۔ رجمم بالغیب، بن دیکھے پتھر مارتے ہوئے، یعنی علم ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ جس طرح بغیر دیکھے کوئی پتھر مارے، یہ بھی اسی طرح اٹکل پچو باتیں کر رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العزت نے صرف 3 قول بیان فرمائے۔ پہلے 2 قولوں کو رجمم بالغیب، ظن اور تخمین کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا، اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا، جس سے بعض اہل تفسیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے، اور فی الواقع ان کی تعداد اتنی ہی تھی، یعنی 7 تھے اور ان کا کتا تھا۔ قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ وہ صرف 7 تھے، جس طرح کے تیسرے قول میں بتلایا گیا ہے۔ فلا تمار فیہم الا مراء، لہذا آپ ان کے بارے میں بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، یعنی صرف ان ہی باتوں پر اکتفا کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے کر دی گئی ہے، یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولا تستفت فیہم منہم آخذا، اور آپ ان کے بارے ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں، مت پوچھیں، یعنی بحث کرنے والوں سے ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں، اس لیے کہ جس سے پوچھا جائے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ کے پاس تو پھر بھی یقینی علم کا ایک ذریعہ وحی الہی موجود ہے، جبکہ دوسروں کے پاس ظنون اور اوہام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔